वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब हुस्न कंवल साहिबा का नावल रास्तार मोहब्बत की किस्त नंबर 18 आ चुकी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आरिस देख रहा था जोया के कुड़ते हुए तेवरों को। मिस जोया भी इधर है? खासा मुंह बसोर कर तहरीम बोली। उसके बोलने का अंदाज कुछ यूं था जैसे वो आरिस की बीवी हो और जोया कोई गैर औरत। जोया ने बदले में कोई जवाब ना दिया। वो बस खा जाने वाली निगाह से उसे घूर कर देख रही थी। जोया गलत मत समझना, लेकिन कल जब मैं अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराने गई तो मेरी नज़र आरिस पर गई। वो अस्पताल आया हुआ था वसी के साथ पेट के दर्द की वजह से। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए कुछ ऐसे खाने बनाऊं जो लाइट हो। इस हवाले से मैंने एक डॉक्टर से भी बात की और उन्होंने जो मुझे वेजिटेबल्स रिकमेंड की हैं जो आरएस के हाजमे के लिए अच्छी हो सकती हैं, मैं वो बनाकर ले आई हूँ। ये कहते हुए वो बहुत पुरवक्कार अंदाज और पुरएतमादी से अपना टिफ़िन खोलकर खाना शीशे की टेबल पर सजाना शुरू कर दिया था। उसकी पुरएतमादी ही जोया के तन बदन में आग लगा देने के लिए काफ़ी था। बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए कि मेरा शौहर कल अस्पताल गया था, वरना आरिस तो मुझे कुछ बताता ही नहीं है कि कहीं मैं फिक्रमंद ना हो जाऊं। वो जोया थी, अपने दुश्मन को एक ही बार में जला के मार देना उसे खूब आता था। क्या ये कम है कि जिसकी फ़िक्र पूरी दुनिया करती हो आपकी फ़िक्र में घुल रहा हो? और इसने यही तासुर दिया था तहरीम को कि आरिस उसकी फ़िक्र में घुलता है। दुनिया आरिस मलिक को पूछती है और आरिस मलिक सिर्फ उससे। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ एज अ वाइफ। मैं कुछ दिनों से आरिस का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पा रही थी। बात माना वो तहरीम से कर रही थी, मगर निगाहें निगाहें सिर्फ उसके अपनी शौहर पे जमी थी जो उसे ही देख रहा था। मगर अब ऐसा नहीं होगा, मैं खुद ख्याल रख लूँगी अपने शौहर का। आपको इतनी सहमत करने की ज़रूरत नहीं है। नहायत भरम और अकड़ से कहती वो आकर सोफे पर बैठी और अपना टिफ़िन खोलकर उसने भी खाने सजा दिए। जोया, तुम्हारे खाने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं बने हुए। मुझे डर है आरिस के पेट में दर्द हो सकता है इन्हें खाकर। तुम एक काम करो, अपना खाना वापस रख लो। मैं तुम्हें डॉक्टर की बनाई हुई लिस्ट दे दूंगी, बाद में तुम उसी को देख के बनाना। अभी आरिस को ये खाने दो। जोया अच्छे से जानती थी उसका और तहरीम का कोई मुकाबला ही नहीं, और आरिस कभी भी उसका साथ नहीं देगा इस मामले में, खास तौर पे तब जब उसकी पुरानी मोहब्बत उसके सामने खड़ी हो। लेकिन फिर भी वो आखिरी वक्त तक लड़ने के लिए मैदान में खड़ी थी। जोया ने अपने खाने तहरीम के खानों के बिल्कुल सामने रखकर आरिस को साफ ऐलान किया था कि वो मैदान मोहब्बत में आखिरी सांस तक लड़ेगी, चाहे 1% भी उम्मीद ना हो जीतने की। तहरीम बहुत पुरएतमाद खड़ी थी। उसकी आंखों में फातिहाना मुस्कुराहट रखसा थी, गोया जोया से आंखों ही आंखों में कह रही हो कि तुम ख्वामखा लड़ रही हो, मुझसे जीत मेरी ही होनी है आखिर। दोनों के खाने आरिस के सामने सजे थे, फैसला अब उससे करना था। तहरीम। आरिस एक दो लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर तहरीम को मुखातिब किया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखने लगी। अपना खाना वापस टिफ़िन में रख लो। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। आइंदा मेरे लिए इस तरह खाना लेकर मत आना, वरना मेरी बीवी गलत मतलब अखज़ करेगी। नहायत सपाट लहजे में उसने रिजेक्ट किया था। तहरीम को कोई लचक नहीं थी उसके लहजे में, बल्कि तहरीम को महसूस हुआ जैसे उसे बुरा लगा हो उसके लिए खाना लाना भी। तहरीम के कानों से मारे शर्मिंदगी के धुआं निकलने लगा था। एक दो लम्हे तो उसे सिर्फ ये यकीन आने में लगा कि वाकई आरिज़ ने उससे रिजेक्ट कर दिया है, वो भी ये कहकर कि वो शादीशुदा मर्द है। एम्बेरसमेंट व शर्मिंदगी, ये बहुत छोटे लफ्ज़ हैं इन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो तहरीम इस लम्हे महसूस कर रही थी। जब यकीन आ गया कि हाँ उसने रिजेक्ट कर दिया है, वो भी नहायत सर्द महरी के साथ, तो आंखों में आंसू भर आए। ओके। दोनों मुट्ठियां भींचकर नज़र झुकाए, फ़क्त एक लफ्ज़ी जवाब दिया और अपना सामान समेटने लगी। जोया को पहली बार एहसास हुआ आरिस बहुत रूड पर्सनैलिटी है, बहुत सख्त। तहरीम के वहाँ से जाते ही आरिस खाना खाने के लिए आ गया था। वो सोफे पे आराम से बैठ के खाना खाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम बहुत संगदिल हो आरिस, तुम अपनी मोहब्बत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या जोया ने नहीं देखा था कि आरिस ने कितने साफ अल्फाजों में उसे जलील किया था? एक औरत कभी भी शादीशुदा मर्द के पास इतने धड़ल्ले से नहीं आती अगर उसे उम्मीद ना दिलाई जाए, और यकीनन ये उम्मीद उसी हरजाई ने दिलाई होगी, तभी वो आज यहाँ खड़ी थी, तभी तो वो इतनी पुरएतमाद थी। एक्सक्यूज़ मी, डोंट टेल मी कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने एक दूसरी औरत को तुम पर फोकियत नहीं दी। आरिस का हाथों में पकड़ा चमचा लबों तक आते आते रुका था। जोया की बात सुन। अगले ही पल वो उसकी जाने मतवजा होकर तिरछी निगाह से इस हसीन सरापे को तकते तंज भरे लहजे में गोया हुआ। ऐसा नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुमने ही इसे उम्मीद दिलाई है, तभी वो इतनी आगे तक आई है तुम्हारे पीछे। जोया के नज़दीक गलती आरिस की थी, तहरीम की नहीं। वो तो उछलेगी जब आरिज मलिक जैसा शख्स उसे अहमियत देगा, तवज्जो देगा। उसके एक फ़ोन कॉल पर भागा चला जाएगा। गुस्सा था, खफगी थी, मगर वो सब अपने शौहर आरिज से था। लेट मी क्लियर, मोहब्बत नहीं है वो अब मेरी। हाँ, एक वक्त थी जब वो पियानो बजाया करती थी, मगर तुमने वो वजह ही ख़त्म कर दी जिसकी वजह से मैं उससे मोहब्बत करता था।
میں نے زویا خاصا حیران ہو کر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی شاید، یا کچھ اور ہوا ہو اور تمہیں ایسا لگا ہو کہ میں نے کیا ہے۔ وہ خود کو ڈیفائن کرنے لگی، وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی کو اتنی تکلیف پہنچا سکتی ہے اپنے مفاد کے لیے کہ اس کی انگلیاں ہی توڑ دے، اس کا کیریئر ہی ختم کر دے زندگی بھر کے لیے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، تم نے خود مجھ سے آ کے کہا تھا کہ اب میں اس سے شادی کر کے دکھاؤں، تو تمہاری محبت صرف اس کے پیانو بجانے کے سبب تھی؟ یہ کیسی محبت ہوئی بھلا؟ زویا کے الجھ کر پوچھنے کے باوجود عارض نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اور اگر اب وہ تمہاری محبت نہیں ہے تو پھر کیوں اس کے لیے ایک کال پہ بھاگے چلے جاتے ہو؟ کیوں اس کا اتنا خیال رکھتے ہو؟ کیوں ہاسپٹل کی فیس پے کرتے ہو؟ مانا مقابل خاموش ہو گیا تھا، مگر زویا خاموش نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ ہو سکتی تھی۔ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے ذہن کو مزید الجھا رہے تھے، کیونکہ بہت قرضہ ہے اس کا مجھ پر۔ مقابل اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، قرضہ؟ ہاں قرضہ، وہ تصدیق کر رہا تھا۔ تو کیا زندگی بھر اس کے آگے پیچھے گھومتے رہو گے اس کا قرضہ اتارنے کے لیے؟ وہ جل کر بولی۔ یہ بھی تمہاری ہی مہربانی ہے، جتنا جل کر سوال کیا گیا تھا اتنا ہی جل کر جواب آیا مقابل کی جانب سے۔ آج اگر میں اس کے سامنے نہیں جھکا تو وہ اسی لیے کیونکہ اس کا قرضہ اتار چکا ہوں میں کبھی کسی کا ڈیبیٹ نہیں رکھتا زویا۔ وہ ایک ایک لفظ پر جماؤ دے کر خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اس کا جملہ سننا تھا کہ زویا کا ذہن گھوم گیا، تو وہ اتنے دنوں سے جو تحریم کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا اور ہر بات میں اس کی سائڈ لے رہا تھا، یہاں تک کہ انزلہ کو بھی چھڑایا، یہ جانتے ہوئے کہ انزلہ نے اسے پانی میں دھکا دیا تھا اور جان سے مارنے کی کوشش کی، وہ سب کر کے وہ صرف اپنا ڈیبیٹ اتار رہا تھا۔ تم اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہو کہ کوئی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے اور تم اسے آزاد چھوڑ دو؟ زویا کے لہجے میں اعتراض تھا، غصہ تھا، خفگی تھی، بہت پرتیش ہو گئی تھی وہ۔ زویا اقسم چودھری، وہ تمہارا ہی چڑھایا ہوا قرضہ ہے جو میں ایز اے ہسبینڈ اتار رہا ہوں۔ کبھی سوچا ہے تم نے اس کی انگلیاں توڑ دی تھی، ڈسٹروائے کر دیا تھا تم نے اس کا فیوچر، اس کا کریئر، اس کی زندگی، اور بدلے میں تم نے کیا کھویا زویا؟ کچھ بھی نہیں، تم بالکل میرے سامنے صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہو، اور تمہیں پانی میں انزلہ نے دھکا دیا تھا، تحریم نے نہیں۔ لیکن جب وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے مدد چاہی تو مجھے لگا اس طرح تمہارا ڈیبیٹ اتر جائے گا، تمہیں اس کے سامنے آئندہ شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اس کی انگلیاں ڈسٹروائے کرنے کے لیے، کیونکہ وہ انزلہ کو بچا کر اپنا قصاص لے لے گی تم سے۔ تو دیکھا جائے اوور آل تو زویا اقسم چودھری، میں تمہارا ہی ڈیبیٹ اتارتا پھر رہا ہوں ابھی تک۔ آخری جملے پر اس نے ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے ادا کیا، جیسے بتا رہا ہو کہ تم صرف رائتا پھیلانے کا کام کرتی ہو لڑکی، پیچھے بھرپائی مجھے کرنی پڑتی ہے۔ زویا اس کی پوری بات سننے کے بعد بالکل خاموش ہو گئی تھی، وہ بھی شرمندگی سے۔ آرس کی پرسنالٹی بہت الجھی ہوئی تھی، بہت پر اسرار سی، وہ جس طرح لوگوں کے قرضے اتارتا ہے، وہ جس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے، وہ جس طرح اپنی محبت بدلتا ہے، سب کچھ بہت عجیب تھا۔ کھانا کھاؤ زویا، کیا چاہتی ہو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ وہ تنزیہ پوچھ رہا تھا۔ اسے خاموش بیٹا سوچوں میں ڈوبا دیکھ، مگر اگلے ہی لمحے وہ بجائے کچھ کہنے کے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی، جیسے بہت تھکی ہوئی ہو۔ سب کچھ بہت الجھا ہوا تھا اس کے نزدیک، نہ اسے اپنا ماضی مل رہا تھا اور نہ ہی اسے اپنا فیوچر بنتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی ہی سوچوں میں سر اس کے مضبوط کندھے پر لگا کر آرام سے بیٹھ گئی، مگر وہ نہیں جانتی مقابل کے لیے ارد گرد کی ہوا تنگ ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے الٹے ہاتھ سے ٹائی ڈھیلی کی، تو یہ ایسے ہی بیٹھی رہی، وہ بھی پھر کہاں ہل سکتا تھا، پھر کہاں کچھ کھا سکتا تھا۔ کتنے ہی منٹ وہ اپنے سوچوں کے دریا میں ڈوبی رہی، اسے خبر نہیں۔ وہ شخص جس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، وہ یوں پرسکون بیٹھا تھا جیسے دنیا میں اب کوئی کام ہی نہیں۔ زویا نے صبح کی دوائیاں کھائی ہوئی تھی، یہی وجہ تھی کہ اب اسے ٹھنڈے کمرے اور اچھا نرم کندھا میسر آنے پر نیند آنے لگی۔ وہ پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ بھوکے پیٹ مت سو، کھانا کھاؤ پہلے۔ وہ واقعی بھوکے پیٹ سو جاتی اگر آرس کی آواز نہ آتی۔ اس نے نیند کے خمار سے بھری آنکھوں کو اٹھا کر بمشکل اس وجیہ مرد کا چہرہ دیکھا۔ وہ نہیں جانتی اس کی یوں خمار بھری سرمئی آنکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، کتنی قاتلانہ۔ کھانا کھاؤ، اس بار اس نے لقمہ بنا کر منہ سے ہی لگا دیا تھا ڈائریکٹ۔ زویا نے یوں ہی نیند میں لقمہ منہ میں لیا۔ اب آریز ملک بیٹھ کر اپنی سوتی ہوئی بیوی کو کھانا کھلا رہا تھا، اور اس کے کسی عمل میں کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، کوئی بیزاریت نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھی۔ زویا کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک اتنی نیند کیوں آ رہی ہے۔ اس نے دوائی تو کل رات کو بھی کھائی تھی، مگر تب تو اسے اتنی شدید نیند نہیں آئی، وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی اب۔ اور زویا کہاں جانتی تھی کہ آریز کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پر چوٹ آئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی دوائیوں میں نیند کی دوائی ڈال کر آ گیا تھا، تاکہ وہ آرام سے دوائی کھا کر سو جائے۔ اسے کب خبر تھی وہ لڑکی بجائے گھر میں آرام سے سونے کے اس کے لیے ٹفن لے کر آفس پہنچ جائے گی۔ وہ آہستگی سے اپنی کمر زویا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہ آہستہ سے اپنی کمر زویا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ پیچھے کی جانب گراتے ہوئے بالکل صوفے سے ٹکا گیا، تاکہ اس لڑکی کی کمر کو بھی پیچھے صوفے کا ٹیک ملے اور وہ آرام سے سوتی رہے۔
باہر سے دروازہ نوک ہوا تو آریز نے اجازت دی۔ وسیع جب کیبن میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں جو منظر آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہوئیں۔ زویا کا آریز کے کندھے پر سر رکھ کر سونا اور مقابل کا اسے سونے دینا، یہ وسیع کے لیے کافی حیران کن تھا۔ اس نے فوراً ہی اگلے پل نظر جھکا لی۔ سر، آپ کے لیے نیچے گاڑی تیار ہے، وسیع کی اطلاع دیتے ہی وہ اپنے کندھے پر سوتی ہوئی زویا کو دیکھنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی زویا کے رخسار پر تھا۔ وسیع آگے بولتا لیکن وہ دیکھ چکا تھا کہ زویا کمرے میں موجود ہے، اس لیے اس نے لب بھینچ لیے۔ ویسے تو میں اپنی آنکھوں کے آگے کرواتا سب کچھ، مگر اب میں نہیں جا سکتا، تم تصویریں سینڈ کر دینا مجھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے پھر زویا کا زخمی ہاتھ تھا، وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا، اوکے سر۔ وسیع فوراً ہی اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ کتے کو مارنے کے لیے اور اس کا ہیرا کا ہاتھ کٹوانے کے لیے جا رہا ہے۔ وسیع، دیکھتے ہیں کس چیز کی تصویریں آتی ہیں۔ فیروز صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا علیان نے نہ صرف ان کی پرانی غلطیوں کو اچانک معاف کر دیا ہے بلکہ واپس آنے کے بعد، بلکہ انہیں آفس بھی بلایا تھا کام کے لیے۔ مانا علیان یہاں صرف آیا اپنی شادی کے لیے تھا، مگر نور کو یہاں دیکھنے کے بعد وہ پھسڑ گیا۔ اب اس کا برازیلیا چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ اپنے برازیلیا میں موجود آفس پہنچ گیا تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی خاصا بڑا ویلکم کیا گیا، جبکہ زرمین خاتون اس کے یوں دوسرے ہی دن آفس چلے جانے پر نہایت خفا ہوئی کے بجائے اپنی شادی کی تیاریاں کرنے کے وہ یہاں آ کر بھی کام میں لگ گیا۔ مگر وہ کب جانتی تھی اس کے تو ارادے اب کچھ اور ہی تھے۔ شادی کے بعد اب اس کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ جلد سے جلد اپنا سارا پاکستان کا کاروبار برازیلیا میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش میں لگ گیا تھا تاکہ یہاں آرام سے اپنی بیوی اور محبت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ کھانا لگا ہوا تھا، سارے فیملی ممبرز کھانا کھا رہے تھے، جبکہ نور ملازموں کی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ علیان کی نگاہ بار بار اس کی جانب اٹھتی۔ یوسف مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ علیان نور کو نظروں میں رکھے ہوئے۔ علیان بیٹا، تمہارے تو بہت دوست ہوں گے، کیوں نہ تم میری بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈ دو۔ وہ کیا ہے نا نور، بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ علیان کا حلق تک کڑوا ہوا تھا فیروز صاحب کی بات سن۔ نور اچھے سے واقف تھی، یہ فیروز صاحب کی زبان نہیں ہے، یہ ان کے منہ میں ڈالی ہوئی اس کی ماں کی زبان ہے۔ وہ بہت اچھے سے علم رکھتی تھی کہ ملائکہ بیگم اسی مہم میں لگی پڑی ہیں آج کل کہ علیان اپنے کسی امیر دوست کو نور سے ملوا دے۔ چاچا جان، ہمارے ڈرائیور کا بیٹا یوسف بھی تو بڑا ہو گیا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتے نور کے لیے؟ اس نے تو صرف نور کو تپانے کے لیے کہا تھا۔ یقیناً ایک پڑھی لکھی لڑکی، خاص طور پر فیروز راجپوت کی بیٹی ہونے کے ناطے یہ شدید تذلیل تھی۔ ایک ڈرائیور کے بیٹے کا رشتہ، جو آگ اس کے دل میں لگی ہوئی تھی، اسی سے نور کو جلا دینا چاہتا تھا۔ مگر وہ کب جانتا تھا اس کی تپانے کے لیے کی گئی سچویشن خود اس پر کس قدر الٹی پڑ جائے گی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ یوسف پر پڑی، جو کسی کنواری لڑکی کی طرح بلش کر رہا تھا، اور پھر نور پر، جو اسے بلش کرتا دیکھ مسکرا رہی تھی۔ اور وہ کیوں کرنا مسکراتی؟ اس نے ہمیشہ ہی یوسف کو بہت سنجیدہ پایا تھا، آج اسے یوں بلش کرتا دیکھ وہ بے اختیار ہی اس کی کیوٹنس پر مسکرا دی۔ علیان نہیں جانتا تھا نور اور یوسف بہت اچھے دوست تھے۔ نور کی وہ مسکراہٹ اس کے سینے میں آگ بھڑکا گئی۔ وہ کیسے ایک معمولی سے ڈرائیور کے بیٹے کے رشتے پر مسکرا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کا دماغ غصے سے اڑ جائے گا آج۔ کیسا گنے کا شربت ہے یہ، بے ذائقہ بالکل۔ غصے میں آ کر اس نے گنے کے رس سے بھرا جگ اٹھا کر زور سے زمین پہ دے مارا تھا۔ جہاں نور کے پاؤں تھے، اس کے اچانک غصے پر سبھی ششدر رہ گئے تھے، جبکہ نور نے ایک لمحے کے لیے گھبرائی مگر اگلے ہی پل اسے ترچھی نگاہ سے گھورا۔ علیان کھا جانے والی نگاہوں سے نور کو گھورتا اٹھ کر وہاں سے چل دیا تھا۔ بس علیان کا غصہ ہو کر جانا تھا کہ زرمین خاتون بھڑک اٹھی اور سارے ملازمین کی کلاس لگ گئی۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ یوسف کے اس کے پاس آ کر اچانک کیے سوال پر وہ برتن دھوتے دھوتے رکی۔ کیا؟ نور الجھ کر۔ وہ ہمارے رشتے کی بات پہلی بار نور نے اسے اتنا اٹکتے ہوئے دیکھا تھا۔ جسٹ اسٹل نہیں نازل ہو رہی تم پہ چڑیل بن کر زندگی بھر کے لیے؟ وہ مسکرائی۔ میں تمہیں چڑیل تو نہیں سمجھتا۔ یوسف پہلی بار نظر جھکا کے بات کر رہا تھا۔ تو کیا واقعی مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تم؟ نور کے لہجے میں کہیں بھی یوسف کو لے کے کمتری نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں اگر کمتری کا احساس تھا تو وہ صرف اپنے لیے۔ ایک طرف شہریار تھا جو اسے مسلسل محبت کے لیے اکسا رہا تھا کافی وقت سے، مگر نور اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں رکھتی تھی، اور وجہ صاف تھی، وہ راجپوت تھا۔ نور نہیں چاہتی تھی پھر ایک بار کسی راجپوت کے ہاتھوں روندی جائے، لیکن اس لمحے جو سامنے کھڑا تھا وہ اس کا دوست تھا، یوسف، جو اسے سمجھتا تھا، جو اس کے ساتھ رہتا تھا، جو اس کے ساتھ کام کرواتا تھا۔
جو اس کی مدد کرتا تھا۔ شادی تو اسے کرنی ہی تھی، اگر وہ صدام جیسے بزرگ شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی تو سامنے کھڑا شخص تو اس سے لاکھ گنا بہتر تھا۔ اگر کوئی کمتری تھی تو وہ اس میں تھی۔ یوسف تو بہت اچھا تھا نور کے نزدیک۔ تم جیسی سے کیا مطلب، بہت اچھی ہو تم، اپنی ماں جیسی تو بالکل نہیں ہو۔ یوسف فوراً ہی بولا تھا، میرا ماضی ہے، یقین کرو تم جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے۔ تمہارے لیے تو کوئی بہت پیاری سی لڑکی ہوگی، دیکھنا وہ نہیں سمجھ سکتی، جب دل کو کوئی چاہیے ہوتا ہے نا تو بس وہی چاہیے ہوتا ہے، نہ اس سے زیادہ پیارا نہ اس سے زیادہ اچھا، بس وہی۔ اور یوسف کو وہی چاہیے تھی۔ علیان فتح راجپوت نہیں جانتا، اپنے غصے میں اس نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی آج۔ اس نے سوتے ہوئے یوسف کے جذبات جگا دیے تھے رشتے کی بات چھیڑ کر۔ سب کا ماضی ہوتا ہے نور، میرے لیے تمہارا حال اہمیت رکھتا ہے، جس میں میں ہوں اور ہماری دوستی۔ یوسف نے اس کا گیلا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی بھوری آنکھوں میں تکتے نرمی اور محبت و خلوص سے کہا، میرا ماضی گندا ہے۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنے گناہ کا خود اقرار کرنا۔ اس جیسے گندے ماضی والی لڑکی کیسے یوسف جیسے پاکیزہ مرد کا حال بن سکتی تھی؟ عجیب بات پتہ ہے کیا ہے نور؟ نے اپنا ہاتھ یوسف کے ہاتھوں سے آزاد نہیں کروایا، چونکہ وہ چاہتی تھی وہ اسے تھام کے رکھ لے۔ کبھی کبھار ہم اتنا ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ بس ایک ہلکا سا ملنے والا آسرا بھی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی ملائکہ بیگم اسے زیادہ دیر یوں نہیں رہنے دیں گی، بہت جلد وہ کسی نہ کسی امیر زادے کو پھنسا کر اس کی شادی کرا ہی دیں گی اپنے مفاد کے لیے۔ تو بہتر نہیں ہے اس سے شادی کرے جو اس کا دوست ہو، جو اسے سمجھتا ہو، جو اس کے ماضی سے واقفیت رکھنے کے بعد بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ مانا نور کا لہجہ بالکل صاف تھا یہ بتاتے وقت، مگر آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ نور کو لگا تھا وہ ہاتھ چھوڑ دے گا یہ جاننے کے بعد کہ ماضی داغدار ہے اس کا۔ کس کو چاہیے ہوتی ہے ایسی عورت؟ مرد خود کتنا بھی گنہگار ہو، عورت تو پاکیزہ ہی مانگتا ہے نا، مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس مقابل نے اس کا ہاتھ، دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ ہے تو ماضی نا، اس نے فقط ماضی پر زور دیا، بس اتنا وعدہ کرو حال میرا ہوگا، صرف اور صرف میرا، اور بدلے میں یہ یوسف وعدہ کرتا ہے تم سے اس کا حال و مستقبل سب تمہارا۔ یوسف کے جملے دل کو نرما گئے، وہ روتے ہوئے مسکرا دی تھی، وعدہ، پکا وعدہ۔ مانا علیان محبت تھا، دل کی گہرائیوں میں اتری محبت، مگر کیا کرے وہ ایسی محبت کا جو دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ عزت سے اپنے دانتوں سے نچلے ہونٹوں کو چباتے وہ مسکرا کر وعدہ کر رہی تھی، ہم جب تک نکاح نہیں کر لیتے امی کو پتہ مت چلنے دینا، ورنہ وہ کرنے نہیں دیں گی۔ نور فوراً ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں اس کے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے لگی، اوکے، میں بس اپنے پاپا سے بات کر لوں، پھر یہ نیک کام جلدی سے انجام دیتے ہیں۔ یوسف فوراً راضی ہوا، کیونکہ ملائکہ بیگم کی شخصیت سے وہ بھی واقفیت رکھنے لگا تھا، اور پھر دونوں ہی دوست مسکرانے لگے بنا کسی بات کے۔ بھاگو زویا بھاگو۔ زویا بھاگو۔ وہ کسی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی، وہ مردانہ ہاتھ تھا، اس کی وائٹ آستین پر خون کے دھبے تھے۔ کس کا ہاتھ ہوگا یہ مردانہ ہاتھ؟ آریس کا یا کسی اور کا؟ وہ بہت خوفزدہ سی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے مینشن سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ زویا گھبراؤ مت، یہ وہ آواز تھی جو وہ مسلسل سن رہی تھی، تیز چلتی سانسیں، بے لگام ہوتی دھڑکنیں، بار بار نظر اٹھا کر پیچھے کی جانب دیکھنا۔ خوف سے پیچھے سے فائر چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اسے لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ زویا زویا، آہ! وہ خوف کی شدت سے چیختے ہوئے اٹھی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو سامنے چہرہ تھا وہ آریس کا تھا۔ کیا ہوا؟ آریس فکرمند لہجے میں کہتا ہوا اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر استفسار کرنے لگا۔ وہ ابھی تک حواسوں میں نہیں لوٹی تھی، اس کا دماغ ابھی تک خواب میں الجھا تھا۔ وہ خواب بالکل ایسا تھا جیسے ریئلٹی ہو، جیسے وہ سب واقعی اس کے ساتھ ہو رہا ہو۔ وہ ہر چیز کو محسوس کر رہی تھی، اس کا پورا جسم پسینوں سے شرابور تھا، جبکہ کمرے میں فل اے سی چل رہا تھا۔ زویا کوئی خواب دیکھا ہے؟ ڈراؤنا خواب؟ آریس پھر پوچھنے لگا، اس کی گہری آنکھیں زویا کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش میں لگی تھی۔ ہاں، ریلیکس، پانی پیو۔ مقابل نے فوراً ہی اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ پانی کو لبوں سے لگانے کے بعد اب جا کے وہ تھوڑی حواسوں میں لوٹی تھی، اور جو سب سے پہلی چیز اس نے نوٹ کی تھی وہ تھی آریس کی آنکھیں، جو بہت گہری تھی، کھوجی سی، جیسے جاننے کے لیے بےتاب ہو کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ کیا دیکھا خواب میں؟ آریس نے دوبارہ نرمی سے استفسار کیا۔ وہ انزلہ کو دیکھا، اس نے مجھے پانی میں پھینک دیا ہے اور میں ڈوب رہی ہوں اور نکل نہیں پا رہی۔ او ڈرو مت، جیل میں وہ، آریس نے نہایت اطمینان بخش انداز میں جواب دیا۔ اب اس کی گہری آنکھوں میں بھی کمی آ گئی تھی، وہ بہت نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ شاید اسے کچھ زیادہ ہی سر پہ سوار کر لیا ہے میں نے۔ زویا اس حسین نوجوان سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ وہ خواب بہت حقیقت سا تھا، اور جس مینشن سے وہ خود کو بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی، خواب میں وہ کوئی اور نہیں، یہی مینشن تھا جس میں وہ اس وقت رہ رہی تھی۔ کیا وہ محض ایک خواب تھا یا اس کے ماضی کی کوئی یاد؟ وہ لڑکا کون تھا جس کا وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھی؟ کہاں بھاگ رہے تھے وہ، اور کس سے بھاگ رہے تھے؟ اسے ایک خواب نے جیسے الجھا کے رکھ دیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی کیوں اس نے آریس سے جھوٹ کہا، کیوں اسے جھوٹا خواب بیان کیا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، ہو سکتا ہے بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے ایسے
से ख्वाब आ रहे हो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। दवाइयों के ज़ेर असर वो दोपहर से सो रही थी। आरिज उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके ऑफिस से सोता हुआ ही घर ले आया था। उसके कहते ही जोया उलझे जहन के साथ इस बात में सर हिलाने लगी। आरिज उसके चेहरे को बगौर तकते खाना लेने बाहर की जानिब चल दिया था। मैं बहुत खुश हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ आज। कुछ लम्हे इंतजार करने के बाद दूसरी जानिब से जवाब ना आया तो शहरयार ने तेजी से कहा, पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? नूर एज अ फ्रेंड बात कर रही थी। उसके कान में हैंड फ्री लगी हुई थी जिसकी मदद से वो गार्डन में फूलों को पानी भी देती जा रही थी और शहरयार से बात भी करती जा रही थी। एक घर में रहते हुए उसका बार बार अलियान से सामना हो रहा था। वो इस लम्हे हाजिर दिमाग नहीं थी। अलियान के आने के बाद से वो काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रही थी। यही वजह थी कि जब शहरयार उससे अपनी खुशी शेयर की तो एज अ फ्रेंड उसने एक्साइटमेंट का इजहार नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि फ्राइडे नाइट से मेरी बहन की शादी के फंक्शंस शुरू हो रहे हैं। शहरयार ने नूर को नहीं बताया था कि उसकी बहन का होने वाला शौहर अलियान है, उसके ताया का बेटा। शहरयार जब भी नूर से शादी की बात करता, नूर हमेशा ये कहकर टाल देती कि तुम राजपूत बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। इसलिए वो नूर को सरप्राइज़ देना चाहता था, दिखाना चाहता था कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची है, और उसी को दिखाने की खातिर वो अभी तक खामोश था। शादी के फंक्शंस का उसे बेसब्री से इंतज़ार था ताकि वहाँ पर नूर को अपने घर वालों से मिलाए और नूर को सरप्राइज़ कर दे और बताए कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो वाकई उसके लिए सीरियस है और वो उसकी खातिर अपनी बरादरी से भी लड़ सकता है। ओ मुबारक हो। नूर फीका सा मुस्कुराते हुए मुबारकबाद देने लगी। तुम आओगी ना? मैं नहीं आ सकती, असल में मेरे घर में भी शादी हो रही है। नूर ने फ़ौरन ही माजरत कर ली थी। उसे पता था अलियान की शादी में ज़रमीन खातून उससे मुलाजिमों की तरह काम कराने वाली हैं, तो इसे कहाँ वक्त मिलना था फिर शहरयार की बहन की शादी में जाने का। ओ तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता। शहरयार ने मुश्किल ही अपने होठों में मुस्कुराहट दबाई थी। नॉवेल की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी लाजमी बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और देखें क्या सस्पेंस है इस नॉवेल के अंदर, बहुत जल्द शायद खुल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।